मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन। मौज़ूए गुफ्तगू रोज़ा माह रमज़ानुल मुबारक है। इसके ज़िम्न में अर्ज़ करना चाहते हैं कि ये माह रमज़ानुल मुबारक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए एक बेहतरीन मौका है हमारे तमाम आलम इस्लाम के लिए कि इस माह मुबारक की बरक़ात से हम फ़ायदा उठाते हुए पूरी उम्मत मुसलमा को उम्मत वाहिदा के तौर पर और जहाँ जहाँ मुसलमानों के अंदर नज़ा है और इख्तलाफात हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। तो माह रमज़ानुल मुबारक और रमज़ानुल मुबारक में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के उन्वान से हम दो आयात आपकी खिदमत में तिलावत करने का शरफ़ हासिल करते हैं। माफ़ कीजिएगा, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 102 और 3 है जो आपके सामने तिलावत कर रहे हैं। इरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह, कि ए वो लोगों जो ईमान ले आए हो, जिन्होंने ये यकीन कर लिया है कि अल्लाह की तालीमात दर हकीकत यही तालीमात सही हैं, ये कुरान की हिदायत और रहनुमाई यही बेहतरीन हिदायत और रहनुमाई है। ऐ साहबान ईमान कि जो अल्लाह और रसूल व कुरान पर ईमान रखते हो, इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, देखो अगर वाक़ई ज़िंदगी के अंदर आने वाली मुश्किलात और परेशानियों से बचना चाहते हो, अगर हवादिस से बचना चाहते हो, अगर कमाल इंसानी की तरफ बढ़ना चाहते हो तो तक़वा इलाही इख्तियार करो। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से खौफ करो, तक़वा इलाही इख्तियार करो, उसकी इताअत में आ जाओ। लेकिन कैसे? हक़्क़ तुक़ातिह, जो वाक़ई तक़वा का हक़ है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ये तक़वा किसी एक ख़ास दौर और ज़माने के लिए नहीं है। ये नहीं है कि फ़कत माह रमज़ान में हम मुत्तकी हो जाएं और बाकी सारी ज़िंदगी, बाकी आइंदा माह रमज़ान तक हम नाफरमानियों में चले जाएं, इताअत को फरामोश कर दें और भूल जाएं। ना, इताअत करो और उस वक्त तक कि जब तक मौत नहीं आ जाती। देखो तुम्हें मौत ना आए हरगिज़, इल्ला ये कि तुम मुसलमान, यानी हालत इस्लाम में, हालत तस्लीम में ता दमे मर्ग मुत्तकी रहो, ना ये कि कभी तक़वा इख्तियार किया और कभी नाफरमानी कर दी। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये तक़वा की शाहरा पे तुम उस वक्त कायम होगे कि जब तक तुम आपस में भी हब्लुल्लाह को मजबूती से थाम लो। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी खुद कुरान अल्लाह की रस्सी है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, वल्लाहि नहनु हब्लुल्लाह, हम अल्लाह की रस्सी हैं। तो वाक़ईन आइमा मासूमीन, नबी पाक, उनकी सीरत, उनकी तालीमात, ये सब अल्लाह की रस्सी हैं। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, अगर उनकी तालीमात को मजबूती से थाम लोगे, उनके दामन को थाम लोगे, तो तुम आपस में फिर मुतशत्तित नहीं होगे, परागंदा नहीं होगे। तो बस उनकी रस्सी को मजबूती से थाम लो। इस हब्लुल्लाह को, अल्लाह की रस्सी को तुम सब मिलकर थाम लो और फिर आपस में तफरका ना करो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर थाम लो और फिर आपस में तफरका ना करो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो उस वक्त को कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर ये अल्लाह की नेमतें आईं और तुम्हें इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, वो नेमत इलाही कि जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे और अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, तालीफ़ क़ल्ब कर दी, उल्फ़त मोहब्बत आपके दरमियान पैदा कर दी। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, सब मिलकर थाम लो, आपस में तफरका ना करो। और अल्लाह की इस नेमत को कि जो तुम्हारे दरमियान उल्फत मोहब्बत को उसने पैदा कर दिया, इस नेमतों को याद रखो। बस अगर हब्लुल्लाह को हमने मजबूती से थाम लिया, हदीस सकलैन को याद रखा कि जिसमें फरमाया गया, इन्नी तारिकुन
فیکم الثقلین کہ میں آپ کے درمیان دو بھاری گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت اہل بیت، یا بعض روایت کے مطابق سنت۔ تو سنت در حقیقت وہی اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جو اسی سنت کو مجسم کیے ہوئے ہیں، وہ اسی قرآن کی تعلیمات کو مجسم کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ مجسم قرآن ہے، وہ سنت کا لفظ استعمال کریں یا اہل بیت کا۔ امت مسلمہ میں بعض گروہ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ اگر قرآن کافی ہے تو قرآن ہی دعوت دے رہا ہے، قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، قرآن ہی مودت کا حکم دے رہا ہے، قرآن ہی ان کی اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے، ان کے قصیدے بیان کر رہا ہے، کبھی آیا تطہیر میں، کبھی آیا مباہلہ میں، کبھی سورہ دہر میں، کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی انداز سے۔ تو جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے قرآن کا دامن تھام لیا اور مجھے قرآن کافی ہے، مجھے سنت یا اہل بیت یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اس کا یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان قرآن کا دامن تھامے اور اہل بیت اور سنت نبوی سے وہ روگردانی کر لے، گویا اس کا وہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے اہل بیت کا دامن تھام لیا ہے، ہمیں اب قرآن کی ضرورت نہیں، تو یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یہ مجسم قرآن ہے، یہ ناطق قرآن ہے۔ پس اگر اتحاد اور وحدت کی طرف بڑھنا ہے تو قرآن کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں ازبر کرنے کی ضرورت ہے، صحیح معنوں میں اس کو درک کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کی تعلیمات کو وارثان قرآن سے لینے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان سے کہ جو اصلاً قرآن کے فہم ہی سے دور ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کو وارثان قرآن سے لیں گے، جو خود قرآن جن کے ہاں نازل ہوا، جو معدن وحی ہیں، جو محبت الملائکہ ہیں، تو ہم یقیناً ان دو بنیادوں کے ساتھ اتحاد کی عملی بنیادیں قائم کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن کی تعلیمات عام ہوں، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت صحیح ہو جائے، تو ان دونوں تعلیمات کے نتیجے میں امت مسلمہ میں اتحاد اور وحدت ہو سکتا ہے۔ فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور وہ جب تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں تالیف کر دی، الفت اور محبت پیدا کر دی، اور اس کے نتیجے میں تم اللہ کی نعمت کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ بس آپس میں ہم اپنی اصلاح کر لیں، جو قرآن کہتا ہے کہ اگر کہیں نزاع ہو گیا، سورہ حجرات کی آیات، تو ان دو بھائی، دو گروہ، دو مومنین جو آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اس ماہ مبارک میں بہترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بہترین کام اس ماہ مبارک میں دو بھائیوں کے درمیان، دو مومنین کے گروہ کے درمیان صلح کروانا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹ گیا، سارے مل کر اس کے خلاف لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے پر واپس آ جائے، کہ جو اللہ کے راستے سے جس نے منہ موڑ لیا ہے۔ بس قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عنایات کے نتیجے میں، اس کی نعمتوں کے صدقے میں تم آپس میں بھائی بھائی ہوگے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ان قریب تم آگ میں گرنے والے تھے، تم تو دشمنیوں میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ جہنم کا ایندھن بن جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے ان دشمنیوں سے تمہیں نکال لیا، تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی، تمہیں اس عداوت، کینہ، بغض و لڑائی جھگڑے کی اس خباثت سے، اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو اندر آگ جلتی رہتی ہے، اس سے بھی نجات دلا دی، اور جہنم کی آگ سے بھی تمہیں نجات دے دی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ اسی طرح اپنی آیات کو آپ کے لیے واضح اور روشن کر کے بیان کرتا ہے۔ لعلکم تہتدون، کہ اے کاش تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ماہ مبارک ہمارے لیے بہترین موقع ہے اتحاد اور وحدت کا۔ خود مسلمانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں دل نرم ہوتے ہیں، خود اپنے لیے توبہ و استغفار کے لیے انسان تڑپ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا
کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ معاف کر دے تو بس ہمیں بھی کیا چاہیے؟ ہمیں بھی عفو سے کام لینا چاہیے، ہمیں بھی صفح سے کام لینا چاہیے، درگزر سے قرآن کہتا ہے کام لو۔ بس اگر ہم جو کسی سے ہمیں شکایت ہو گئی ہے اس ماہ مبارک میں اس کو درگزر کر دیں گے، رشتہ داریوں میں جہاں دوریاں ہیں وہ قریب ہو جائیں گے صلہ رحمی کے ساتھ، مسلمانوں کے گروہ جو فرقہ بندیوں میں بٹے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب شعر کہے ہیں، وہ کہتے ہیں جواب شکوہ میں، وہ کہتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کہ ہم مسلمانوں کی منفعت، ہم مسلمانوں کی جو فائدے اور ثمرات ہیں وہ سب ایک ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم آپس میں دور ہیں؟ کہ جب ہمارا خدا بھی ایک ہے اور ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہمارا حرم بھی ایک ہے اور ہماری کتاب بھی ایک ہے، جب سب کچھ ایک ہے تو پھر آپس میں دوریاں کیا؟ پھر جب ہماری تعلیم الہی کتاب ایک ہے، حرم ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، تو جب تعلیمات کا مرکز اور محور ایک ہے تو پھر جدائی کیسی؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پن پنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا ہم معاشرے میں رسوا ہو رہے ہیں؟ کوئی کسی معنی میں، کوئی کسی معنی میں تکفیر کا قائل ہے اور اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھ رہا ہے۔ قرآن ہی کہہ رہا ہے سورہ حجرات میں کہ جسے تم برا کہہ رہے ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو، وہ تم سے اچھا ہو اللہ کے پاس، اللہ کی نگاہ میں، اور اپنے بارے میں سوچو۔ تو بس اس ماہ مبارک میں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے اجتماعات ہیں، نماز جماعت کے اجتماعات ہیں، ہم ایک رنگ میں، ایک انداز میں سب تبدیل ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے ایسے مواقع اس ماہ مبارک میں مسلمانوں کے آپس میں اتحاد کے موجود ہیں کہ جس کی ہمیں طرف توجہ کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے، اور اگر کہیں نزاع ہیں انداز کے، یعنی اطاعت کرنے کے انداز تھوڑے سے مختلف ہے صرف، لیکن اس کو ہم بہت قریب کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سب مسلمان فرقے ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ حقوق اللہ میں تو ہم 100% ہمارا اتفاق ہے، حقوق العبادت میں بھی 100% اتفاق ہے۔ اصل حقوق میں جو اختلاف ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، بہت مائنر ہے، وہ ہے حقوق اللہ میں، اور بھی حقوق اللہ کی ادائیگی میں اصل نماز کے ہم سب قائل ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ نماز واجب نہیں، اور یہ بھی کوئی نہیں کہتا کہ اس کی ادائیگی کی جو کیفیت ہے کہ ہم رکوع، سجود اور قیام کے بغیر نماز پڑھ دیں، اس کا بھی کوئی قائل نہیں۔ تو ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جب ہمارے مشترکات ہیں اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں معمولی سا اختلاف، ہاتھ باندھنا یا کھولنا ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہم 99% مشترکات پر ہیں۔ تو آئیے اس ماہ مبارک میں اللہ کی اطاعت کے یہ جتنے بھی رنگ ہیں ان سب کو قبول کر لیں، یہ جتنی بھی ادائیں ہیں اللہ کو یہ سب پسند ہے۔ للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اپنی معنویت، اپنی روحانیت کے ساتھ اطاعت الہی پر ثابت قدم رہیں۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے اندر بھی مغفرت اور توبہ، اور ہمارے اندر لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ، پروردگارہ یہ ایثار کا جذبہ، عفو و درگزر کا جذبہ ہمارے دلوں میں قائم کر دے۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام کو فتح و کامرانی نصیب فرما، عالم اسلام میں اتحاد اور وحدت عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔